In the name of Almighty God, today we are going to talk about a knowledgeable and prominent figure, respected Sir Acharya Prashant Ji. Truly, he is admirable and respectable. He is widely known for his thought-provoking lectures on different topics: religion, literature, philosophy, culture, poetry, and linguistics. With a unique blend of traditional Indian wisdom and a modern intellectual inquiry. He has inspired millions of people to question their assumptions about life, society, and human existence. While many of his ideas are worthy of appreciation and his views have generated significant philosophical debate. Today, we will critically examine one such idea to explore whether it stands up to rational and ethical scrutiny. Before we begin, let's take a look at few of the key points from Sir Acharya Prashant's video. So, watch this first. ये जो पृथ्वी है ना, ये 850 करोड़ लोगों का वजन ढोने के लिए बनी ही नहीं है, और मनुष्यों की आबादी 1100-1200 करोड़ होने वाली है। इस वक्त दुनिया में जितने लोग हैं, पृथ्वी इनके आधों को भी नहीं ढो सकती। मैं पूछ रहा हूँ, ये पैदा क्यों हुए? ये पैदा इसलिए हुए क्योंकि इनको पैदा करना सस्ता था। ये सिर्फ इसलिए पैदा हुए क्योंकि ये सस्ते में पैदा हो गए। माँ बाप को पता होता कि औलाद पैदा करना कितना महंगा सौदा है, तो आबादी कभी इतनी बढ़ती ही नहीं। इतने पैदा क्यों हुए? क्योंकि उन्हें पैदा करने वालों ने कोई कीमत ही नहीं अदा करी उन्हें पैदा करने की, बस हो गया पैदा। अरे पैदा हुआ है तो अब तो उसके साथ में सड़क भी पैदा कर गर्भ से अपने। अब वो पैदा हुआ है तो जो जमीन लगेगी उसके लिए अन्न उगाने में, तू अपने गर्भ से वो जमीन भी पैदा कर, सब कुछ पैदा कर अपने पेट से। जब तूने औलाद पैदा करी है तो स्टील भी पैदा कर, कोल पैदा कर, और अब तूने जो औलाद पैदा करी है उसके गुजारे के लिए जितने जंगल पैदा करेंगे वो भी तू पैदा कर औलाद के साथ, या सिर्फ औलाद पैदा करके छोड़ दिए। वीडियो आपने मुलाहिजा कर लिया होगा, ये एक कंट्रोवर्शियल आइडिया है जिस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये बेहद जो है इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प मौजू है। ये फलसफे की ज़ुबान में, इन द लैंग्वेज ऑफ फिलोसफी, दिस थीसिस, दिस थ्योरी कॉल्ड एंटी नेटलिज्म। इसे फलसफे की ज़ुबान में एंटी नेटलिज्म कहा जाता है। इसी एंटी नेटलिज्म के जो है कई एक ऐसे थिंकर्स हैं स्पिरिचुअल, जिनका दावा है कि वो स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, वो इस ख्याल की तायद करते हुए नजर आते हैं। यही नज़रिया आचार्य प्रशांत जी का भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आचार्य प्रशांत जी वो एक ट्रूली एक इंटेलेक्चुअल है, एक सुलझे हुए जो है इंटेलेक्चुअल है। लेकिन कई सारी ऐसे चीज़ें भी होती हैं जहाँ पर वी हैव राइट टू कॉन्ट्रोडिक्ट, लिमिटेशंस बहरहाल होती है। तो एंटी नेटलिज्म इसे कहा जाता है। इस नज़रिए के बानी जो है वो David Bernather हैं। David Bernather is a renowned contemporary philosopher from South Africa. He is one of the most influential proponents of anti-natalism. His book titled, he has authored a readable, interesting book titled "Better Never to Have Been." This book is considered masterpiece and one of the most important philosophical work defending anti-natalistic position. इसका तर्जुमा अगर हम ये करें, यानी बेहतरीन तर्जुमा अगर उर्दू में इसका होगा, यानी बेटर नेवर टू हैव बीन, वो यूं इसका बनता है, यानी बेहतर होता या अच्छा होता कि हमारा वजूद ही ना होता या हम पैदा ही ना होते। इस नज़रिए के मुताबिक ये नज़रिया क्या है? देखिए, हम इसको थोड़ा आसान पहले करते हैं। ये नज़रिया इस तरह से है कि ये प्लानट अर्थ जो है, धरती या ज़मीन या कुर्रा अर्ज़ी, ये इस पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है मौजूद है, तभी हम यानी हमारे हर क्रिएचर जो है वो उसी से सर्वाइव करती हैं, इवन वी ह्यूमंस ऑल्सो। तो ज़मीन में अब वो सक्कत वो यानी ये हमारे इंसानों का यानी ह्यूमंस का यानी वो हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी बका के लिए, अब इसमें वो जो हमारी बका के लिए जो सामान इसमें मौजूद है वो उसमें कमी आ रही है। तो इस तरह से ये नज़रिया है। नज़रिया क्या है? नज़रिया ये है कि इंसानों को जो है अब मज़ीद यानी इस धरती पर है मज़ीद इंसान नहीं आने चाहिए या मज़ीद बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। क्यों इस तरह से? क्योंकि ज़िंदगी जो है, यानी जब हम व्हेन वी टर्न द पेज ऑफ हिस्ट्री, व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री एंड कम अक्रॉस टू द हिस्ट्री, हम क्या देखते हैं? वी फाइंड, हम ये देखते हैं कि आगाज़ इंसानियत से यानी शुरू से
شروع سے ہی انسانیت جو ہے، نوع انسانی جو ہے، وہ مصائب، مشکلات اور تکالیف سے دوچار ہوئی ہے، یعنی وہ جھیلتی چلی آ رہی ہے. تو کیوں ہم مزید انسانوں کو جو ہے ان کے تکلیف اور ان کے مصائب اور مصائب کو جو ہے یعنی کیا ان کو امکان میں لانا درست ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس طرح سے یہ نظریہ ہے، یعنی جو ہمارے بقا کے لیے جو سامان یہاں پر ہیں، فار دا سروائیول آف اوور لائف، ناٹ اونلی فار ہیومنز بٹ آلسو فار ایوری کریچر، اس میں بہت ہی کمی آ رہی ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ آبی آلودگی ہے، ہوا کی آلودگی ہے، واٹر پولیوشن، نوائز پولیوشن، ایئر پولیوشن، ڈیفارسٹریشن، انکروچمنٹ، یہ ساری مسائل ہیں. اس طرح سے ہم یعنی نو انسانی نے اس زمین میں اس پلانٹ ارتھ پر جو ہے ایک طرح سے ایک ٹرانسگریشن کیا ہے، ایک امبیلنس کریٹ کیا ہے. تو اس نظریے کے مطابق جو ہے اب مزید انسانوں کو کیوں تکلیف میں لایا جائے، اس طرح سے یہ نظریہ کہتا ہے. لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ if humanity had stopped reproducing right from very beginning, where would civilization be today? تو تہذیب آج کہاں ہوتی، ثقافت آج کہاں ہوتی، اور یہ جو اس وقت ہم تہذیب اپنے کمال کو یعنی اپنے پرفیکشن کو جو اس وقت چھوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ کہاں پر ہوتا؟ کیا وہ سب کچھ پروان چڑھتا پھر؟ یعنی یہاں پر یہ سوال ہم کرنے میں حق بجانب ہے. ہم یہ سوال کر سکتے ہیں یہاں پر، وی میں ریز اے کوشچن ہیئر، کہ اگر انسان نے یہ پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہوتا، اگر انہوں نے یہ پہلے ہی سوچ لیا ہوتا کہ مزید انسان جو وہ نہیں آنے چاہیے، تو کیا سوکریٹس یعنی سقراط، ارسطاٹل، ارسطو، ایواسینا، ایوروز یعنی ابن سینا اور ابن رشد، نیوٹن، آئنسٹائن، میکسویل، غالب جیسی جینیس شخصیت، غالب جیسا جینیس پوائٹ، اقبال، شیکسپیئر، کیٹس، اسی طرح سے شنکراچاریہ یا کبیر داس، کیا یہ پیدا ہو چکے ہوتے؟ یہ سوال یہاں پر، یہ بنیادی سوال ہے، یہ سب پیدا ہو چکے ہوتے. اور دوسرا ایک اہم سوال جو ہم کرنے میں حق بجانب ہے، وہ یہ کہ کیا تہذیب صرف عظیم انسانوں سے ہی بنتی ہے؟ کیا تہذیب صرف سائنسدانوں سے ہی بنتی ہے؟ کیا تہذیب کو اپنے عروج تک، اپنے کمال تک انہی عظیم لوگوں نے پہنچایا ہے؟ یعنی عظیم سائنسدانوں نے، عظیم شعراء، عظیم ادبا نے، عظیم لنگوسٹک، عظیم کرٹکس، عظیم فلاسفرز نے؟ نہیں، بالکل نہیں. بلکہ اس میں یعنی جن کا شمار عام لوگ میں ہوتا ہے، جنہیں ہم عام لوگ گردانتے ہیں، جنہیں ہم عام لوگ تصور کرتے ہیں، ان کا بھی یعنی وہ بھی اس تہذیب، تمدن، ثقافت کو پروان چڑھانے میں جو ہے کام آتے ہیں. یعنی ان کے ہاتھوں سے بھی معاشرے کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. اس میں ہر مزدور، ہر کاریگر، حتیٰ کہ ایک ترخان بھی، ایک کارپینٹر، ایک درزی، ایک عام انسان بھی، وہ اسے جو ہے اپنے کمال کو پہنچانے میں مصروف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، یعنی صرف عظیم انسان ہی اسے نہیں جو ہے اپنے کمال تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یہاں پر we may ask here, there is a question here again, that every child is not merely a mouth to feed, but he or she is a mind that can think. He or she is a heart that can love and a possibility to transform the world. یہاں پر اینٹی نیٹلسٹ سے سوال کر سکتے ہیں، اور یہ بڑی زور و شور سے اس کا جو ہے دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم یعنی ماضی میں جو عظیم لوگ گزرے ہیں، جو عظیم سائنسداں، جو عظیم متکلمین، جو عظیم شعراء، ادبا، کرٹکس وغیرہ گزرے ہیں، ہم اسے انکار نہیں کرتے، ہم اس تہذیب و تمدن سے انکار نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مزید انسانوں کے سفرنگ کو کیوں جو ہے یعنی اس زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سفرنگ ہے، پین ہے، ہارڈ شپس ہیں، اسٹرگل ہے، زندگی اسی کا نام ہے. تو پھر کیوں ہم اس کو مزید بڑھائیں؟ کیوں ہم ان انسانوں کو جو ہم مزید یعنی ان کے تکلیف کو کیا امکان میں لانا درست ہیں؟ یہاں پر وہ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسانی زندگی صرف سفرنگ کا ہی ذریعہ ہے؟ اس میں کیا صرف دکھ ہی ہے؟ اس میں کیا صرف مصائب اور مشکلات ہی ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر انسانوں نے علم و فن، ادب، محبت، اخلاق، قربانیوں اور اخلاق اور روحانیات کو کیوں پروان چڑھایا؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان سب یعنی یہ دیکھتے ہوئے بھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ زندگی میں دکھ ہے، مصائب ہے، مشکلات ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان سب چیزوں کو پروان چڑھایا. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ صرف سفرنگ کا ذریعہ نہیں. یہاں صرف سوال ہیومن پاپولیشن کا نہیں بلکہ ہیومن پوٹینشل کا ہے. یہاں ہیومن پوٹینشل کا سوال ہے. اسی انسان نے جسے ہم سفرنگ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس میں کریٹیوٹی بھی ہے، اس میں میننگ بھی ہے، اس میں بیوٹی بھی ہے، وہ ٹرانسینڈنس کا بھی ذریعہ ہے. ایک طرف ہم اس کلچر کو، اس فلسفی کو، اس اسپریچویلٹی کو، اس پوئٹری کو، اس ادب کو، اس شاعری کو، اس کلچر کو یعنی ہم اسے حز اٹھاتے ہیں، ہم اسے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آبادی کا خاتمہ ہونا چاہیے. کیا یہ اصلاح ہے؟
یہ اصلاح بالکل نہیں ہے. کیا خاتمہ اصلاح ہے؟ خاتمہ اصلاح نہیں ہے. تو اٹ سیمز پیراڈاکسیکل ٹو سیلیبریٹ کلچر. اٹ سیمز پیراڈاکسیکل ٹو سیلیبریٹ civilization, to celebrate philosophy, to celebrate literature, to celebrate poetry, and at the same time arguing that human beings should stop bringing new life into the world. If previous generations had embraced such an idea, so there would have been no Upanishads, no literature, no poetry, no no richness of heritage which we admire today. یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. تو اصل میں یہی سوال ہے. کیا یعنی ہیومن بینگز جو ہے، جو عظیم انسان ہیں، کیا انہوں نے غم اور تکالیف نہیں جھیلی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں when we look at the history, when we turn the page of history, we come across that great humans, that great poets have wrestled with it for centuries. Our genius poet Ghalib once wrote in his interesting poetry at a place, in his interesting poetry, "Duboya mujhko hone ne, na hota main to kya hota." See, this verse, this beautiful couplet, this interesting couplet captures the pain of existence, but at the same time, acknowledging the pain of existence, but at the same time, does acknowledging the pain of existence necessarily lead us to conclude that existence or life itself is a mistake? This is precisely where the philosophical debate begins. یہاں پر غالب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کو قبول کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یعنی میرا وجود، وہ اپنے وجودی کرب کی داستان سنا رہے ہیں. وہ اس ایگزسٹینشیل انگوش کو بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پین ایگزسٹ کر رہی ہے، پین ڈز ایگزسٹ، ایگزسٹینشیل انگوش ڈز ایگزسٹ. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ایٹ اندر پلیس ان ہز پوئٹری، ان ہز انٹرسٹنگ پوئٹری، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں دیٹ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. یہی غالب کہہ رہے ہیں. ہاؤ بیوٹیفلی غالب کیپچرز a profound psychological truth. A profound psychological truth. He said that human desires are endless, yet acknowledging that human beings experience that unfulfilled endless desires are endless. But does that mean that life or existence itself is not worth living? No. وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پین ایگزسٹ کر رہی ہے، ایگزسٹینشیل اینگویش ایگزسٹ کر رہی ہیں، بٹ اینڈلیس ڈیزائرس آر آلسو ایگزسٹ، وہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. سو نن آف دیز بائی دیم سیلوز لاجیکلی انٹیل اینٹی نیٹلزم. یہی غالب یعنی کئی اور کچھ اور کہہ رہے ہیں اپنی یعنی خوبصورت ابشار میں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمیں امید دلا رہے ہیں جینے کی، اس زندگی کی خوبصورتی کو بیان کر کے کیا کہہ رہے ہیں اپنے کلام میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا نم نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہوئے مٹی تو بہت زرخیز ہے ساکی. اسی طرح سے ہمارے فیض یعنی فیض احمد فیض کیا کہہ رہے ہیں کہ لمبی ہے غم کی شام آخر شام ہی تو ہے. تو یہ سب جو جینیس لوگ، انہوں نے بھی زندگی کے کرب جو ہے، زندگی کے مصائب جو ہے، زندگی کے مشکلات کو انہوں نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا، لیکن ساتھ ہی وہ ہمیں حوصلہ بھی دلا رہے ہیں، ساتھ ہی وہ ہمیں انکریج بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں بیوٹی بھی ہے، اس میں ٹرانسینڈنس بھی ہے، اس میں کریٹیوٹی بھی ہے، اس میں میننگ بھی ہے. تو صرف اس منفی پہلو کو دیکھنا، صرف اس سفرنگ کو دیکھنا، یعنی صرف یہ کہنا کہ وہ سفرنگ کا ذریعہ ہے، نہیں، وہ ایک نامکمل تصویر ہے. وجود کیا ہے؟ اس وجود میں خیر بھی ہے، اس میں حسن بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اسے بامانہ بناتے ہیں. تو اینٹی نیٹلسٹس جو پوزیشن ہے وہ بہت حد تک درست نہیں ہے. وہ یعنی بعض اوقات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کریشن ہے، کریشن میں یعنی سم ٹائمز by some evolutionaries, by some skeptics, by some anti-natalists, this idea presented which idea presented at times that creation appears to be flawed or sometimes unguided, because human beings, there are humans which appears like subhumans. We see that immense of cruelty, they are capable, and human beings are capable of immense cruelty, destruction, evil. But some it leading some to question whether this universe is governed by some purposeful guidance or whether it is simply unguided. یہ سوالات بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ سوال نہیں ہے. وہ اصل میں moral evil ہے، وہ اصل میں مورلی ایول ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہاں اس کائنات میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن بھی ہے. دیر از اے مائنڈ
which is, behind this universe, which is an intelligent mind which runs this universe, a transcendental agency and an external architect. تو اینٹی نیٹلسٹس کی یہ جو بات ہے یہ بہت ہی یعنی جو ہے بہت ہی کمزور بات ہے، اور اس کا مقدمہ بھی بہت ہی کمزور ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی ایک لمبا موضوع ہے، اس کو ہم یہیں پر جو ہے کنکلیوڈ کرتے ہیں اسی شعر پر کہ ذرا نم ہوئی مٹی تو بہت زرخیز ساکی، یا غالب کے اس شعر پر کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ اس وجودی کرب کی داستان سنا رہے ہیں، لیکن اس وجودی کرب کی داستان سنا کر وہ یہ بھی کہتے ہیں ایٹ اندر پلیس ان ہز بیوٹیفل اینڈ انٹرسٹنگ پوئٹری، کیا مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسا ہو گئی، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہو گئی. ہاں، اس سے پہلے رنج سے کھوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسا ہو گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان پر جب مشکلیں پڑتی ہیں، اس پہ جب مشکلات پڑتے ہیں، وہ مشکلات اور مصائب اور ڈفیکلٹیز، وہ پین اور سفرنگس اور ہارڈ شپس وہ جب فیس کرتا ہے تو پڑھتے پھر وہ آسان ہو جاتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ آسان ہو جاتی ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھی اس حوالے سے. ابھی کچھ اور ہیں، انہیں ہم اگلی ویڈیو میں زیر بحث لاتے ہیں، زیر گفتگو لاتے ہیں. یہاں پر اس کو ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں. ساتھ ہی آپ سے التجا ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.